अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं उसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक तो ये कि क्या मौलाना मान गए, नवाज शरीफ आज खुद उनके घर गए, क्या क्या हुआ, उनकी मुलाकात कैसे हुई, किन किन चीज़ों से तवाज़े हुई, और फिर नवाज शरीफ और मौलाना के दरमियान अलग से क्या बात हुई, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान की ब्रेव एएसपी पुलिस ऑफिसर शहरबानो, वो आज सऊदी सफ़ीर से भी उनकी मुलाकात की खबर आई और उसके बाद उनको शाही हज करवाया जाएगा, उनको और उनके ख़ानदान को, और उनके लिए अच्छी खबरें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उनकी वो एक अमल जिसके बाद से वो एक हीरो का दर्जा उनको मिल गया है, और सऊदी अरब उनके क्या खसूसी इंतजाम कर रहा है ये आपको बताएंगे। उसके अलावा जनाब अली अमीन गंडापुर केपी के वज़ीर आला बन गए बिल आखिर, और पीटीआई की वाहिद हुकूमत बनी है और जिसमें बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने तकरीर की है। तकरीर के कौन से नकात जो हैं वो बहुत ही अहम थे और जिनके उनके क्या नताइज निकलेंगे, जैसे उन्होंने वो बात की कि मैं 7 दिन के अंदर डेडलाइन देता हूँ, ये वाली बात, और ओथ जो लिया उनके हवाले से, कैसी तकरीर थी ये आपसे बात करेंगे कि उसमें क्या दिलचस्प बात क्या थी और कितनी इम्पोर्टेंट थी वो उनकी बातचीत। और बाकी स्पीकर वगैरह तो हो ही गए हैं जो हो गए हैं। तो सबसे पहले आते हैं जनाब मौलाना साहब की। मौलाना फजल रहमान के घर आज नवाज शरीफ एक वफ़द लेके आए और नवाज शरीफ और उनके वफ़द के हमरा उनसे बड़ी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। आपको पता ही है कि मौलाना साहब बड़े शदीद नाराज़ थे नवाज शरीफ की जमात से, पीपल्स पार्टी से, और उनका कहना है कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, और बड़े उन्होंने पिछले दिनों ज़बरदस्त बाउंसर मारे थे आके सब पे ही, सिर्फ नवाज शरीफ पे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट पे बाउंसर मारे, सब पे मारे, बड़ा सख्त किस्म की पोस्चरिंग की, इंटरव्यूज़ दिए पे दर पे, और उसमें सबके नाम ले लिए कि जी ये हुआ, धांधली इस तरह हुई, पहले कैसे हुई थी, तहरीक-ए-एतमाद के पीछे कौन था, इस तरह की बातें की। 2-3 दिन तक हेडलाइंस चली, लेकिन फिर उसके बाद ये बिल्कुल बैठ गई झाग की तरह ये मामला, और फिर एक बार फिर खबरें आना शुरू हुई कि मौलाना साहब जो है वो अब ठंडे होकर वापसी की राह पे चल पड़े हैं। आज उनकी मुलाकात से पहले कुछ उनके करीबी ज़राए से ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि जी मौलाना शायद मानने की तरफ जा रहे हैं, मौलाना शायद मान गए हैं। और मान क्या गए हैं, किन टर्म्स पे गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि मौलाना साहब शायद मान गए हैं, मरकज़ में भी, सूबा बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी में शामिल होने का इरादा है। फिर उसके बाद जनाब दिन को तो स्पीकर का इजलास होता रहा, स्पीकर का इलेक्शन होता रहा, याद सादक मुंतखब हो गए स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर भी ज़ाहिर है नून लीग के मुंतखब हुए, पीडीएम के ही मुंतखब हुए। तो यानी इस इत्तेहाद के जो है हुकूमती इत्तेहाद के लोग मुंतखब हो गए, और वो तो कार्रवाई आज की स्मूथ चलती रही, बजाय सिवाय इसके कि पॉइंट ऑफ आर्डर पे बड़े ज़बरदस्त एतराज़ात भी रेज़ किए पीटीआई ने, और आज भी अच्छी अपोजिशन की पार्लिमानी। मगर उस सब के बावजूद ज़ाहिर है पार्लियामेंट को तस्लीम तो कर लिया, लेजिटिमेसी मिल गई पीटीआई के आने से। तो गवर्नमेंट अभी भी बहुत खुश है कि पीटीआई जो मर्ज़ी बातें करके गई है, जितने ताने मार के गई है और जितनी सख्त बातें भी की गई हैं, मगर पार्लियामेंट के सिस्टम में तो वो आए और बड़ी मजबूत अपोजिशन बन के आए हैं। तो जनाब ये इजलास के बाद फिर नवाज शरीफ साहब सीधे निकले और पहुंच गए अपने भाई को लेके और कोalition के बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं को लेके मौलाना साहब के घर, और दोनों जनाब वो बैठे, गपें शपें लगीं, और जनाब अंदरूनी ज़राए के मुताबिक वहाँ पर तवाज़े हुई, बड़ी हाई लेवल की हाई टी थी उनको जनाब, केक्स वगैरह के अलावा हलवा और चाय के साथ बहुत सारे लवाजमात पेश किए गए, और काफ़ी रश था, काफ़ी लोग थे, पूरा वो भरा हुआ था। तो ये कोई घंटा डेढ़ तकरीबन ये सारे लोगों के साथ एक मीटिंग का इजलास जारी रहा, कैमरे भी आए, सारा कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर जनाब बाकी सारे लोग हट गए और मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक अकेले कमरे में चले गए, और वहाँ पर जनाब कोई 1 घंटे से ज़ायद और 1 घंटे के करीब करीब इनकी मीटिंग हुई, और उस दौरान जो है वो अहम राज़ो न्याज हुए। मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ुद मौलाना साहब से मिला था आज से कोई 1-1.5 माह पहले, इलेक्शन से कुछ पहले, और मैंने उनसे कहा था कि क्या नून लीग से आपका इत्तेहाद हो सकता है या कोई उनके साथ ताउन हो सकता है। उन्होंने कहा नून लीग के साथ हमारा मोहब्बत वाला रिश्ता है मियाँ नवाज शरीफ से, और बड़ा ताल्लुक़ है, और क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल उससे आगे का हो सकता है। वो तो इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है वो उनके मौलाना नाराज़ हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ के साथ भी हाथ हुआ है। तो आज ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बड़े गिले शिकवे हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आएँ आप हुकूमत का हिस्सा बने, आप ट्रेजरी बेंचेस पे बैठें, यानी हुकूमती बेंचेस पे बैठें, आप हुकूमत को ज्वाइन करें, आप हमारा हिस्सा बने, आप हमारे साथी हैं, हमने इकट्ठे लॉन्ग मार्च किए हैं, पीडीएम के सरबराह रहे हैं आप।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بڑا خصوصی کیمسٹری بھی ہے مولانا صاحب کی اور مولانا صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی، ان تینوں کی، تینوں سینئرز بھی ہیں پاکستانی سیاست میں، بہت سینئر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہی ہے، 90s سے سیاست کر رہے ہیں اور بڑی اعلیٰ پائے کی سیاست کی، حکومتیں بھی بنائیں، ظاہر ہے وہ کے پی میں گورنمنٹ بنی تھی ان کی 2002 سے لے کے 8 تک، اور کافی 7 تک بلکہ ان کی حکومت رہی، اور ان کے وزیر اعلیٰ تھے اکرم درانی۔ تو سینئر سیاستدان ہیں، ان کی کیمسٹری بنتی ہے۔ پھر جو تحریک عدم اعتماد لائے گئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف سے بات کی، میاں نواز شریف مان نہیں رہے تھے ان دنوں میں، اور مولانا صاحب نے ان کو کنونس کیا تھا اور زرداری صاحب نے کنونس کیا تھا، تو میاں صاحب بھی بہت عزت کرتے ہیں مولانا صاحب کی، ایون زرداری صاحب بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو دونوں پھر جو اکیلے دوست بیٹھے اور پرانے یعنی کہ سیاسی رفیق، تو انہوں نے کافی گپ شپ لگائی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو خبریں باہر آئی ہیں ذرائع سے، ان کے مطابق مولانا صاحب کافی نرم ہو چکے ہیں، اور گو کہ بہت ٹائٹ لپڈ ہیں، خود سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے قریبی ذرائع کے مطابق کچھ نرمیاں نظر آ رہی ہیں ان کے رویے میں، گو کہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس کچھ نہیں کیا، اور قریبی ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پکی بات نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات، لیکن مولانا صاحب کے رویے میں نرمی ضرور آئی ہے۔ اور مولانا صاحب کو اے پی کی بلوچستان کی گورنمنٹ میں آفر کیا گیا کہ آپ آئیں، اس کے علاوہ ان کو گورنرشپ بھی آفر کی جا رہی ہے ایک، اور اس کے علاوہ ان کو کہا کہ سینٹر میں بھی آئیں اور وزارتیں بھی مل سکتی ہیں، ٹریجری بینچز میں بیٹھیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کے سیاسی رفیق ہیں پرانے اور نیچرل الائز ہیں۔ تو یعنی کچھ برف پگھلی ہے، اب پوری طرح مانیں کہ نہیں مانیں۔ ایک صحافی ہیں جو مجھے پتہ چلا کہ مولانا صاحب کے بہت قریب ہیں، ڈی آئی خان سے تعلق ہے اور مولانا صاحب کی ڈائریکٹ لائن ہے ان کے ساتھ، انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کا نام ہے جناب محمد اسلم اوان، اور ڈی آئی خان سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالآخر مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، انہوں نے کہا عنقریب جے یو آئی مرکز اور وفاقی حکومت اور بلوچستان میں صوبائی حکومت بھی بنائے گی۔ تو ان کی ٹویٹ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے جے یو آئی کے سرکلز میں، اور جب وہ کہہ دیں جو کہہ دیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی ہے تو ظاہر ہے بات کر کے کی ہوگی۔ تو لگ رہا ہے کہ شاید کوئی برف پگھل رہی ہے اور مولانا صاحب کا رجحان واپس بن رہا ہے۔ یہ وقت آنے والا وقت تھوڑا سا اور مزید بتا دے گا، لیکن کافی اشارے مل رہے ہیں۔ اچھا یہ خبر تھی، اس کے علاوہ جناب دوسری خبر آپ کو پتہ ہے اے ایس پی شیر بانو جنہوں نے اچھرا کے علاقے میں ایک خاتون کو ایک مشتعل ہجوم سے بچایا تھا۔ خاتون نے جو شرٹ پہنی ہوئی تھی اس پہ عربک کیلیگرافی تھی، اس میں کوئی قرآنی آیات نہیں تھی، لیکن اس ہجوم نے یہ سمجھا اور پھر ہجوم آ گیا، ان کی جان کو آ گیا، کسی نے کہا ہم کیا کر دیں گے، کسی نے کہا کیا کر دیں گے۔ تو ایسے میں اے ایس پی اندر آئیں شیر بانو، اور انہوں نے ان کو حجاب پہنایا، برقع پہنا کے باہر نکالا اور پورے ہجوم کے سامنے سے گزر گئیں۔ وہ ویڈیو ان کی وائرل ہوئی، اس ویڈیو نے کوئی 1-2 منٹ کی ویڈیو ہوگی، اس ویڈیو نے ان کی زندگی بدل دی اے ایس پی شیر بانو کی۔ اور شیر بانو جناب اس کے بعد سے نیشنل ہیرو بنی، میڈیا پہ آئیں، اس کے بعد پوری دنیا میں ان کی ویڈیو چلی، اور پھر آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہوئی، اور آرمی چیف نے ان کو تعریف دی، ان کو اسناد دی، ان کی فیملی کے ساتھ ان سے ملے۔ پھر کیا ہوا، پھر جناب وہ ان کو سعودی ایمبیسی نے ان کے آنر میں تقریب کی، ان کو سراہا، اور پھر سعودی ایمبیسڈر نے کہا کہ ہم آپ کو شاہی مہمان کے طور پر سعودی عرب میں حج کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو۔ تو اس سال جو حج ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے حج میں شاہی مہمان ہوتے ہیں، پاکستان سے صحافیوں کو بھی کئی دفعہ بلایا جاتا ہے، اعلیٰ شخصیات کو، تو حرمین خادم حرمین شریفین ہوتے ہیں جو سعودی فرما روا ہوتے ہیں، شاہ سلمان ہیں اس وقت، تو انہوں نے وہ ان کے مہمان ہوتے ہیں، دنیا بھر سے چیدہ شخصیات کو بلایا جاتا ہے حج پہ، اور ان کو شاہی مہمان کے طور پہ رکھا جاتا ہے، ان کو اچھی سہولیات کے ساتھ حج کروایا جاتا ہے، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ۔ تو شیر بانو خوش نصیب ہے کہ وہ حج بھی کریں گی، اور اس کے بعد یہ سعودی حکومت کا جو اقدام ہے نا، اس کی سگنیفیکنٹ ہے، یہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ سعودی حکومت ہے جو عربی زبان بولتے ہیں، جہاں پہ عربی لکھی جاتی ہے ہر جگہ۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک غلط فہمی، سعودی ایمبیسڈر صاحب کا کوٹ بھی ہے آج انہوں نے کچھ گفتگو کی صحافیوں سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ غلط فہمی کی بنیاد پر جو خاتون کے ساتھ ظلم ہونے لگا تھا تو انہوں نے اس کو بچایا، ہم ان کی جرأت کو سلام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو غلط فہمی ڈکلیئر کیا۔ ان کا یہ جیسچر جو ہے وہ شو کرے گا کہ یار ایک اسلام کے جو کسٹوڈین ہیں، جو ہولی ماسک کے کسٹوڈین ہیں، وہ اگر ان کو سمجھ رہے ہیں کہ غلطی تھی مشتعل ہجوم کی، اور جو اے ایس پی نے کیا وہ قابل تحسین تھا، اور جو خاتون نے پہنا تھا وہ قابل اعتراض نہیں تھا، تو اس سے ایک میسج جاتا ہے کہ مذہبی تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اور شدت پسندوں کو سعودی حکومت کا یہ میسج گیا ہے کہ آپ اتنی شدت پسندی بھی اختیار نہ کریں، اور ایسا کوئی توہین نہیں ہوئی۔
تو یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا، میرا خیال ہے ایک لائف سیونگ میسیج ہو سکتا ہے سعودی ایمبیسی کا یہ میسیج جو اے ایس پی شہربانوں کے لیے، کہ اس کی وجہ سے اب کم از کم ان کے اوپر اسلام کی توہین کا کوئی دھبا نہیں رہے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ جو اسلام کے اعلیٰ ترین رکن، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک وہ ادا کرنے سعودی عرب جائیں گی، اور سعودی حکومت ان کی میزبان ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تو میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں انسان اچھے کام کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس اچھے کام کا وہ مل جائے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ ان کے 15 منٹ میں ان کی زندگی کیسے بدلی، تو میرے ذہن میں آیا کہ ایک دم کہ انہوں نے آج سے کچھ ماہ پہلے ایک کام کیا تھا۔ انہوں نے انسانوں کی تو جان نہیں لیکن کتوں کی جان بچائی تھی، اور وہ کتے تھے جناب پولیس فورس کے ساتھ ٹرینڈ ڈاگز ہوتے ہیں، اور وہ سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ کوئی ایکسپلوسیو، کوئی دھماکہ خیز مواد تو نہیں ہے، کسی کے پاس منشیات تو نہیں ہے۔ وہ کتوں کا یہ انجام ہوتا تھا کہ ان کو آخر میں جب وہ بوڑھے ہو جاتے تو گولی مار دیتی تھی پولیس، کہ وہ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ شہربانوں نے سوچا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے پھر یہ جب آئیں پولیس سروس کو جوائن کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، ان کو آخر انہوں نے سروس دی ہے تو آخر میں یہ اس کا انجام تو نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پھر جناب ان کو کہا کہ ہم ان کو آکشن کر دیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی اڈاپٹ کر لے فیملی، کوئی رکھ لے۔ تو ان کی وجہ سے اب یہ نظام آ گیا اور کئی کتوں کی جان بچی ہے۔ تو کیا پتہ، اللہ تعالیٰ تو ساری مخلوقات کا خالق ہے، کوئی ادا پسند آ گئی اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب یہ اے ایس پی سے سیدھی ڈی آئی جی بنے گی، ان کی تو زندگی اتنی بدل گئی، ان کے اتنے انٹرویوز ہو رہے ہیں، اتنی ان کی مانگ ہے، اور میڈیا میں خاص طور پہ کہ سارے لوگ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، سیلیبریٹی ہیں تو، اور یہ ایک خاتون کے طور پہ پاکستان کے مثبت امیج کو بھی اجاگر کری ہیں۔ تو یہ ایک پیش رفت ہوئی تھی۔ تیسری خبر، اور جو آج کی اہم ترین خبر تھی، کہ کے پی میں جناب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو بلاخر اس کا مینڈیٹ ملا، اور بالکل جائز ان کا مینڈیٹ تھا۔ علی امین گنڈا پور 90 ووٹ لے کر جناب کے پی میں چیف منسٹر بن گئے، بڑی تالیوں کی گھن گھرج میں۔ لیکن آج وہ تھوڑے سے میلو ڈاؤن تھے، اور وہ لوگوں کو نعروں سے منع کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی ایک میرے خیال میں، اور تقریر میں تھوڑا سلجھاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، لیکن ایک بات جو کی جس پہ کچھ اعتراض اٹھ رہا ہے بہت زیادہ، انہوں نے باقی تو باتیں کی، ہیوملٹی شو کی کہ میں اللہ کے سامنے عاجزی سے شکر ادا کرتا ہوں، پھر عمران خان کا شکریہ ادا کیا جو بنتا تھا، کہہ رہے انہوں نے ان کو بنایا، پھر لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی بنتا تھا، ساری باتیں کیں، بڑی اچھی باتیں بھی کیں۔ اور ایک بات جو بہت مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب حلف لیتے ہیں کہ جی آج کے بعد ہم نہ کرپشن خود کریں گے نہ کرنے دیں گے۔ تو اس پہ سوشل میڈیا پہ تو بہت تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اگر یہ کوئی بھی شخص، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کے پیسوں پہ چوری، عوام کے پیسوں پہ ڈاکہ، اگر یہ چیز رکتی ہے اور اگر رک کے دکھاتے ہیں، آنے والا وقت بتا دے گا، صحافی بھی دیکھتے رہیں گے، لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ یہ عمل کتنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ مشکل کام ہے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ آپ خود بھی کرپشن سے دور رہیں، آپ کے پاس پاور بھی ہے، اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی کرپشن سے دور رکھیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی پچھلی حکومت میں ایسا نہیں ہو سکا تھا کہ کرپشن کے کوئی اسکینڈل نہ بنے ہوں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سب کے سامنے ہے جس میں پاکستان کی تنزلی ہوئی تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر پی ٹی آئی حکومت میں نہ ہو، لیکن ابھی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ تو نہال ہو گئے ان کی تقریر سن کے کہ جناب عمران خان پلس آ گئے ہیں کے پی میں، اور ظاہر ہے تقریر اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک بات جو انہوں نے کی اس کنٹروورسی بن رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں 7 دن کی ڈیڈ لائن دیتا ہوں پولیس کو کہ جو ایف آئی آرز ہیں جن کے آپ نے درج کیے ہیں اور ثبوت نہیں ہے وہ ساتھ ہی خود ہی ختم کر دیں، ادروائز ایف آئی آر درج کرنے والوں کے خلاف پرچے دیے جائیں گے۔ تو ویسے دیکھا جائے تو جس کے ثبوت نہیں ہے یا پھر جو ایف آئی آر غلط ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہونی چاہیے، اس بات میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ڈرایا جائے، دھمکی دی جائے اپنی پولیس سروس کو، اور کوئی جائز جو شکایات ہیں اور جو جائز جنہوں نے بلوا کیا، جنہوں نے کوئی چیز توڑ پھوڑ کی، تخریب کاری کی، ان کے بھی مقدمات ختم کرائے جائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے، اس پر ریئیکشن کیا آتا ہے، لیکن جو ناجائز ایف آئی آرز ہیں بہرحال ختم ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ زیادتی تو لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی حکومت یہ ظلم کرتی ہے وہ لوگوں کی بدوائیں بھی لیتی ہے، مگر یہ بات کہ کوئی ظالم جو ہے وہ بچ جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر کسی نے ریڈیو پاکستان کی عمارت جلائی ہے، کسی نے سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچایا تو اس کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے، ورنہ یہ بری مثال قائم ہوگی، بلوے کا راج ہوگا، اور جو لوگ جو چاہیں گے بلوا جو چاہے کر لے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرامن پروٹیسٹ ہونے چاہیے، اس کا سب کو حق ہونا چاہیے، باقی توڑ پھوڑ میں جو ملوث ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ تو علی امین گنڈا پور کا آغاز جو ہے آج دھواں دار قسم کا ہو گیا ہے، اب سب نظریں ان پہ ہیں کہ پرفارمنس کیا دکھاتے ہیں، اور جو پرفارمنس ہے اسی سے ان کو جج کیا جائے گا۔ یہ تھیں جی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی، اگر پسند آئیں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے آج کا سچ۔